This program is brought to you by Ashu Global Private Limited. Travel Mentors Private Limited. Smart travel solutions for individual and corporate travelers. Name a place on globe and let us do the rest. We provide you economical and quality travel solutions. Contact us for air tickets, leisure packages, hotels and lodges, airport transfers, car rental, travel health insurance, domestic tourism, and complete facilitation to visit the holy places. Travel Mentors. The name you trust. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टी इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं जी। तमाम देखने सुनने चाहने वालों को आदाब, इस्लाम मोहब्बत व इस्लाम अक़ीदत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर इकरामुल्लाह मोहसिन। नाज़रीन किराम, दो तरह के अल्फाज हमने सुन रखे हैं, हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद। हक़ूक़ुल्लाह से मुराद अल्लाह ताला के हक़ूक़ हैं, जैसा कि नमाज है, रोज़ा है, हज है और दीगर जितनी भी इबादत हैं, ये अल्लाह ताला के हक़ूक़ हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, ये बड़ी गफ़ूर रहीम है, बड़ी करीम ज़ात है। रब ताला चाहें तो जो कमी बेशी है हक़ूक़ुल्लाह में, वो यकीनन रब ताला माफ़ कर देंगे। मगर जो हक़ूक़ुल इबाद है ना, मसलन एक बंदे का दूसरे बंदे पर हक़, बहैसियत वालिद, बहैसियत बेटा, बहैसियत शौहर, बहैसियत दामाद, बहैसियत भाई और दीगर जो शोबा ज़िंदगी हैं, बहैसियत डॉक्टर, बहैसियत इंजीनियर, बहैसियत टीचर, बहैसियत सेल्समैन, एक बंदे का दूसरे बंदे पर जो हक़ है वो उस वक्त तक माफ़ नहीं होगा जिस वक्त तक वो शख्स खुद ना माफ़ कर दे जिसकी हक़ तलफ़ी हुई है। और इस्लाम जो है वो एक मुआशरती निज़ाम ज़िंदगी का दीन है और सबसे ज़्यादा जो है इस्लाम, हमारा मज़हब जो है वो हक़ूक़ुल इबाद पर ज़ोर देता है। नाज़रीन किराम, हमारे यहाँ हक़ूक़ुल्लाह पर तो बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाना चाहिए, अल्लाह ताला का हुक्म है। मगर उसके बरअक्स हक़ूक़ुल इबाद में हम बहुत कमज़ोर हैं और मामलात में हम बहुत कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। अगर कोई एक शख्स किसी दूसरे शख्स को पैसे दे दे ना उधारे, तो वो वापस देने का नाम नहीं लेता और जब उससे पैसे वापस मांगे जाएँ तो वो नाराज़ हो जाता है। ये बहुत बड़ा एक मसला है, बड़ा एक लम्हा फ़िक्री है और ये हमारा मजमूई तौर पर ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला है कि मामलात में हम बहुत कमज़ोर हैं। यही हमारा टॉपिक है और आज हम इसी पर बात करेंगे कि हक़ूक़ुल इबाद जो है वो किस कदर लाजिम है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी तालीमात किस अंदाज से दी हैं। और एक और मिसपरसेप्शन भी हमारी सोसाइटी के अंदर, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लोग ये समझते हैं कि हक़ूक़ुल्लाह जो हैं ये सब कुछ यही है, हम नमाज़ पढ़ें, हम खुशू खुजू के साथ हम नमाज़ पढ़ें, हम रोज़े रखें, हम हज करें और दीगर जो इबादत है वो हम करें, बिल्कुल करनी चाहिए। मगर हक़ूक़ुल इबाद जो हैं वो कोई इस कदर लाजिम नहीं है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि हक़ूक़ुल इबाद जो हैं वो लाजिम है और हक़ूक़ुल्लाह लाजिम नहीं है, क्योंकि एक सजदे से अल्लाह ताला जो है वो माफ़ कर देते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है जी। हमें हक़ूक़ुल्लाह का भी ख्याल रखना है क्योंकि हमें हुक्म खुदाबंदी है, और जो हक़ूक़ुल इबाद हैं हमें उनका भी ख्याल रखना है। और ये दो ऐसे तवाज़ुन हैं, ये दो ऐसे तवाज़ुन हैं, जब हम इन दोनों का ख्याल रख के चलते हैं तो मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा नहीं होता। इसी पर हम बात करेंगे। आज इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दी है, मारूफ़ नक़ीब महफ़िल हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बदरुल इस्लाम बदर साहब। बदर साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बदर साहब, जब हम हक़ूक़ुल इबाद की बात करते हैं तो हक़ूक़ुल इबाद में तो तमाम बंदों के हक़ूक़ हैं, यानी कि वालिदैन का हक़ है, फिर उसके साथ औलाद का हक़ है, फिर हमसायों का हक़ है, और फिर मैंने जो स्पेशली बात ये की है कि हम मामलात में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। अगर हक़ूक़ुल इबाद की बात की जाए तो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हक़ूक़ुल इबाद के एतबार से क्या मिलती है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना है और आपने बड़ा खूबसूरत मौजू का इंतख़ाब किया है। बहुत अहम है ये और बड़ा जामे है। जिस तरह आपने फरमाया कि हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद दोनों ही अहम है, एक मुसलमान के लिए दोनों की अदायगी बड़ी ज़रूरी है। सही बात। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो रहमान है, रहीम है, गफ़ार है, सत्तार है, करीम ज़ात। हाँ, वो बड़ा है और उसकी रहमत भी बड़ी वसी है। सुभान अल्लाह। और ये भी आप सब जानते हैं, रवायात में मौजूद है कि जब एक बंदा अपने रब से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो वो माफ़ कर देता है।
مالک ہے, اس کی مرضی ہے. لیکن حقوق العباد کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ بندوں کے حقوق اس وقت تک رب بھی معاف نہیں کرتا جس وقت تک بندہ بندے کو معاف نہ کر دے. واہ واہ. بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا. اور میں ایک آپ کو حدیث آقا کریم کا ارشاد آپ کو سناؤں. میرے آقا کریم فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام سے, فرماتے ہیں کہ مجھے بتاؤ میری مفلس کون ہے, غریب کون ہے. صحیح. تو وہ یہی عرض کرتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس دولت نہیں ہے, جائیداد نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, مال نہیں ہے, وہ غریب ہے, وہ مفلس ہے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن آئے گا, اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی, اس کے پاس روزے بھی ہوں گے, اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی, عبادات بھی ہوں گے, بہت کچھ اس کے پاس ہوگا, نیکیاں اس کے پاس بہت ہوں گی, نیک اعمال ہوں گے اور بڑا خوش ہوگا. لیکن قیامت کے دن وہاں پر کچھ لوگ آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اس نے ہمارا حق مارا, اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, اس نے ہمارا کچھ دینا تھا نہیں دیا, اس نے ہمارے ساتھ بدکلامی, اس نے ہمارے پیسے دینے تھے, وہی سب کچھ جو دینا تھا نہیں دیا, اس نے ہمارے ساتھ بدکلامی کی, بداخلاقی سے پیش آیا. زبردست. تو اب جتنے وہ لوگ کٹھے ہوں گے اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر اللہ اکبر بانٹ دی جائیں گی. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مطالبہ کرنے والے ابھی بھی موجود ہوں گے, پھر ان کے گناہ اس بندے کے سر چڑھیں گے, اس کھاتے میں ڈالے جائیں گے اور اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. اللہ اکبر. اب میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, پورا میسج ہے. وہ لے کے کیا آیا تھا؟ نمازیں لے کے آیا تھا, نمازیں لے کر آیا تھا, روزے لے کے آیا تھا, صحیح, نیک اعمال لے کر آیا تھا. بالکل. تو برے کام تو نہیں لے کے آیا, لیکن تو اچھے کام لے کے آیا تھا. لیکن چونکہ اس نے حقوق العباد کی پرواہ نہیں کی. یہ ہمارا المیہ ہے آج بھی. بالکل, یہ ہمارا المیہ, اور اس پر بھی ہم بالکل ضرور آگے چل کر بات بھی ہم کریں گے. لیکن ایک اور بات جو میرے ذہن میں آ رہی وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہاں یہ بات کرنا بے حد ضروری ہے کہ وہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں ان میں تو گناہ تو وہ ضرور معاف ہوتے ہیں جو آپ کا اللہ تعالیٰ کا ہمارا جو معاملہ ہے, لیکن جو پیسے ہم نے لوگوں کو دینے ہیں اور جو حقوق ہم نے لوگوں کے غصب کیے ہیں, ضبط کیے ہیں, ان کے حق تلفی کیے ہیں, وہ بالکل معاف نہیں ہوں گے. بے شک آپ کی بات بالکل صحیح ہے. بلکہ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال تل جائیں گے, اس کو یقین ہو جائے گا کہ اب میری نیکیاں بہت ہیں اور میں جنتی ہوں. لیکن اس کو اس وقت پکڑ لیا جائے گا, ایک شخص آئے گا, وہ کہے گا کہ میرے اس نے پیسے دینے, میرے اس نے قرض دینا ہے, اور اس وقت اس کو روک لیا جائے گا. جس وقت تک وہاں کیا ادا کرے گا؟ اب جس وقت تک یہ قرض ادا نہیں کرے گا اس وقت تک یہ جا نہیں سکتا. یا تو جہنم میں جائے گا, یا اس وقت وہ بندہ سے رب فرمائے گا کہ تو اس کو اب معاف کر دے تو تجھے بھی میں جنت عطا فرما دوں. تو اس وقت اگر بندہ معاف کر دے تو دونوں جنتی ہیں, ورنہ اس وقت تک یہ بے شک نیکیوں والا ہوگا, اس کو روک دیا جائے گا. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. ناظرین, میں آپ سے بھی یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا, جیسے کہ بدر صاحب نے خوبصورت بات کی کہ اس بندے کے جو نیکیاں ہوں گی نا, وہ نیکیاں اس کھاتے میں ڈال دی جائیں گی جو اس نے کسی کا قرض لیا اور پھر ادا نہ کیا. اور ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. مگر یہ بات بڑی ہی قابل ذکر اور بڑی قابل غور ہے کہ وہ جو معاملات ہیں, وہ جو آپ نے کسی کا قرض لیا اور پھر واپس نہ کیا, اور جو معاملات کی خرابی ہے وہ اس سے معاف نہیں ہوتی. اچھا, میں کہیں پڑھ رہا تھا, کسی نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ کعبۃ اللہ کے جو ہم چکر لگاتے ہیں نا, اس سے وہ جو انسانوں کو دیے گئے چکر ہیں نا وہ معاف نہیں ہوتے. بے شک, اور بے شک, بالکل صحیح بات. جس طرح آپ نے پہلے ابتدا میں بات کی نا کہ اللہ اپنے حقوق معاف فرماتے ہیں, بالکل یہی بات. یہ جو اللہ کے اپنے حقوق ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. اس میں کوتاہیاں, اس میں لغزشیں, اس میں سستیاں, وہ ساری معاف ہو جاتی ہیں. لیکن خانہ کعبے کا طواف کرنے کے باوجود بھی بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے. جو آپ نے کسی کا حق مارا ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا, چاہے آپ جتنے مرضی خانہ کعبے کے چکر لگاتے پھریں, اس وقت تک معاف نہیں ہوگا. میرا رب فرماتا ہے, نبی وسلم کی حدیث ہے, فرماتا ہے کہ یہ جو مخلوق ہے, یہ انسان جو ہے, یہ میرا عیال ہے, میرا کنبہ ہے. تو جو اس کو راضی کرے گا رب اس سے راضی ہو جائے گا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. اور یہ بھول ہے, واہ, اگر ایک شخص اللہ کا پر ایمان رکھتا ہے, اس کی یہ بھول ہے کہ وہ انسانوں کو ناراض کر کے تو خدا کو راضی کر لے. خوبصورت بات, خوبصورت بات, بڑی زبردست بات آپ نے کی کہ جو انسان جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے حد محبت کرتا ہے. بدر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی, اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بے حد پیار کرتا ہے, اور اس کے برعکس وہ اللہ کی جو مخلوق ہے
ان کا خیال نہیں رکھتا، اللہ کی مخلوق کا خیال نہیں رکھتا، اللہ کی مخلوق سے محبت نہیں کرتا اور اللہ کی مخلوق کے جو حقوق ہیں ان کا خیال نہیں رکھتا، تو اس کا یہ دعویٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ، یہ سراسر جھوٹ ہے اور یہ فریب ہے، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے جو حقوق ہیں، یہی تو بنیادی طور پر یہ ہمارے پاس ایک کسوٹی سمجھ لیں، ایک ٹچ سٹون ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ کے کتنا قریب ہے۔ تو یوں ہوا کہ حقوق العباد جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ایک بہترین ذریعہ ہے جب ہم ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ بے شک آپ نے بہت خوبصورت بات کہی، بلکہ میں آپ کو ایک اور حدیث نبی پاک کے ارشاد سناؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب بندے سے فرمائے گا کہ میں بیمار تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی، تو اب بندہ عرض کرے گا مولا تو تو رب ہے، تو ہر ایک شے سے پاک ہے، تیرا بیمار ہونا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت رب فرمائے گا کہ میرا ایک بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا، اس کی بیمار پرسی کرتا تو وہ خوش ہو جاتا، تو میں بھی خوش ہو جاتا، مجھے تو اس کے قریب پاتا۔ واہ۔ اب کتنی خوبصورت سی بات ہے، اگر بظاہر ہم اس کو نہیں سمجھتے کوئی اتنا خاص، لیکن دیکھیں میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو ایک بیمار کی بیمار پرسی کرتا ہے، عیادت کی حقوق العباد میں بالکل یہی بات، عیادت کرتا ہے، صبح کرتا ہے تو شام تک، شام کو کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر رب فرماتا ہے کہ میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے مجھے کھانا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب پھر عرض کرے گا مولا تو کھانے پینے سے پاک ہے، تو تیرا بھوکا رہنا یا تیرا کھانا مانگنا میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو پھر رب فرمائے گا کہ وہ میرا ایک بندہ جس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو مجھے قریب پاتا، وہ خوش ہو جاتا، میں بھی خوش ہو جاتا۔ واہ واہ۔ اور بات آگے بھی بڑھتی ہے، فرمایا کہ ایک بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے اسے نہیں دیا، پانی نہیں دیا، اگر تو اسے دیتا، مجھے تو نہیں ہے پیاس کی کوئی حاجت نہیں ہے، میں تو رب ہوں، لیکن میرے بندے کو اگر تو پانی پلا دیتا وہ خوش ہو جاتا، تو میں بھی تجھ سے خوش ہو جاتا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات۔ یعنی کہ جب اچھا کسی بزرگ سے کسی شخص نے پوچھا کہ رب کہاں رہتا ہے، رب مسجد میں رہتا ہے، رب کلیسا میں رہتا ہے، رب کہاں رہتا ہے، تو اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا رب تو انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی جو ذات ہے، اور جب ہم رب کی بات کرتے ہیں، جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں، تو خدا سے مراد تو مخلوق کے خدا ہی ہے نا، خدا سے مراد تو مخلوق کے خدا کی خدمت ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں، جب ہم خدا کے لیے یہ کر رہے ہیں، خدا کی رضا کے لیے یہ کر رہے ہیں، تو خدا کی رضا اسی میں ہے کہ ہم اس کی مخلوق کو خوش کریں، اس کی جو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ہم ان کو خوش کریں۔ تو اچھا ان کے بدر صاحب، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے معاملات کی طرف دوبارہ میں آتا ہوں کہ ہم معاملات میں بہت زیادہ کمزور ہیں، لین دین میں ہم بہت زیادہ کمزور ہیں، دیگر جو ہمارے بحیثیت پڑوسی اگر ہم دیکھ لیں بہت زیادہ کمزور ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا پڑوسی جو ہے اس نے سحری میں کچھ کھایا ہے، مثلا ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ افطار کا ایک بڑا اہتمام ہم نے کیا، حاذا من فضل ربی کے بھی میرا بڑا دسترخوان، لیکن ہم اس وقت بھول جاتے ہیں کہ میرا جو پڑوسی ہے کیا اس کو افطار کرنے کے لیے کھجور بھی میسر ہے یا نہیں۔ کیا خوبصورت بات آپ نے کہی ہے، کاش ہم دین کو سمجھ لیں، دین کی روح کو سمجھیں۔ یہ قول تو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ مومن عبادات سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ مومن معاملات سے پہچانا جاتا۔ اور یہ تو آپ ہمارے ناظرین میں سمجھتے ہیں، روزانہ ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اب اس کا ترجمہ میں ذرا اپنے انداز میں کروں کہ اے محبوب، آپ ان سے فرما دیجئے اگر یہ اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کے محبوب کو اپنا محبوب بنا لیں، اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب فتبعونی ہے شرط، نبی کی اتباع ہے۔ اب نبی کی اتباع کو اگر دیکھیں تو نبی مسجد میں کھڑا بھی ہے، امامت بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، قعود بھی ہے، اور وہی نبی گھر میں باپ بھی ہے، گھر میں شوہر بھی ہے، سبحان اللہ، صاحب اقتدار بھی ہے، ایک انصاف کرنے والا بھی ہے، یاروں کا یار بھی ہے۔ اب ساری جتنی بھی معاشرے کی پوری کا پورا دین ہے وہ میرے نبی کی زندگی، سبحان اللہ۔ اور میرے نبی کی زندگی، اب کہا گیا کہ یہ عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان جن جن کی مقصد ہے ہی عبادت، پیدائش کا مقصد
تو عبادت کیا ہے؟ کیا نماز عبادت ہے؟ کیا روزہ عبادت ہے؟ نہیں نہیں نہیں، جو ادائے مصطفیٰ ہے وہی عبادت خدا. سبحان اللہ. اب میرے نبی کی ذات کو اگر دیکھیں نا تو میرے نبی کا جناب لوگوں اب دیکھ لیں کہ فرمایا کہ جس کا پڑوسی بھوکا سویا وہ تو مومن ہی نہیں. اللہ اکبر. اور میں حدیث ایک پڑھ رہا تھا، میں اپنے ناظرین کو سناؤں، جی جی. اور کاش ہم اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لیں. میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس دن گھر میں کوئی گوشت پکے، سالن پکے، اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال دو تاکہ پڑوسیوں کو بھی اس میں زبردست زبردست. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بندہ گوشت سارا کھا جائے اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا، وہ جو تھوڑا سا نکال کر کے پڑوسی کو دے گا. واہ واہ. اس کے دل کو بھی ایک سکون ملے گا، اس کے دل کو بھی اطمینان ملے گا. بالکل بالکل. بڑی خوبصورت بات، بڑی خوبصورت بات. ہمارے ساتھ تشریف فرماتے ہیں جناب بدر الاسلام بدر صاحب. بدر صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، بڑا وسیع ٹاپک ہے. جو ہے آپ میں بتا رہا ہوں نا کہ وقت بڑا مختصر ہے، وقت مختصر اور ٹاپک بڑا وسیع ہے. ٹاپک وسیع. لیکن ہم اتنے میں بتا رہا ہوں، رمضان شریف کا مہینہ ہے، اگر ہم غور سے سمجھ کے دیکھیں تو حقوق اللہ میں بھی حقوق العباد کی جھلک نظر آتی. واہ واہ. نماز اکیلے آدمی پڑھے تو زیادہ پڑھ لیتا ہے، اس کو قرآن پڑھنا پڑتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے، سورت ہی پڑھتی ہے، پڑھنی پڑتی ہے. لیکن جب وہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا، پڑھنا کم پڑے گا، ثواب زیادہ ملے گا، کیونکہ وہاں پر اللہ کے بندے، بندوں کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، احوال پتہ چلتے ہیں. اسی طرح اگر روزہ آج کو رمضان کا مہینہ ہے تو میں آخری بات کروں گا، میں رمضان کا مہینہ ہے تو مقصد روزہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو اگر بندہ اسی پر دیکھے تو روزے کے مہینے کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. واہ. صبر کا مہینہ ہے. بندوں کی طرف سے آپ کو تکلیف ملے اگر اس پہ صبر کرو. اور پھر یہ مواسات کا ہمدردی کا مہینہ، جو بھوکے پیاسے ہیں ان کی احساس کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر میرے نبی کی میں آخری بات کروں، میرے آقا نے فرمایا کہ جو آپ کے ماتے ہیں سبارڈینیٹ ہیں، اگر ان کے بوجھ کو کام کے بوجھ کو آپ نے کم کر دیا، اللہ آپ کو دوزخ سے بری فرما دے. واہ جی، بے حد شکریہ جناب بدر الاسلام بدر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. اور بدر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی نا، کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور اس عبادت سے مراد صرف نماز روزہ حج ہی نہیں، بلکہ اس عبادت سے مراد تو وہ تمام احکامات ہیں جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، جس کا حکم ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ملتا ہے، آپ کی سیرت طیبہ میں سے ملتا ہے. اور ان احکام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ زور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق جی ویلکم بیک. اور ہمارا ٹاپک جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ حقوق العباد ہے. اور حقوق العباد میں تمام انسانوں کے حقوق آتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو اور چاہے وہ غیر مسلم. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پر موجود ہیں امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب. سراج الحق صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. اور آج ہمارا ٹاپک جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ حقوق العباد ہے. ویسے تو حقوق اللہ میں بھی ہم کہیں بہت کمزور ہیں اور کہیں ہم بہت بہتر ہیں، مگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ہم حقوق العباد میں بہت ساری کمزوریاں ہمارے اندر، اور حقوق العباد میں اسپیشلی اگر معاملات کی بات کی جائے تو بہت زیادہ خرابیاں اور بہت زیادہ کمزوریاں ہیں. معاملات میں ہم بہت کمزور ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، ہمارا جو دین ہے دین فطرت ہے، اور اس میں ساری انسانیت کی بھلائی ہے. صحیح. اور ہر انسان کے کچھ فرائض ہے اور کچھ ان کے حقوق ہے، اور فرائض کو بھی ادا کرنا ہے اور حقوق کو بھی ادا کرنا ہے. تو ہر انسان پر سب سے زیادہ حق تو اس کے خالق اور مالک اور رب کا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جو کھلاتا ہے اور جو اس کو پالتا ہے. صحیح. اور اس کے ہاتھ میں اس کی زندگی اور موت ہے. اور اس کے بعد ایک بندے کی حیثیت سے انسان کا فرض ہے کہ وہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کا خیال رکھے، ان کے حقوق کا خیال رکھے. اور اس حقوق کے لسٹ میں سب سے پہلا نام والدین کا آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. آپ زمین والوں پر رحم کرے، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا.
اور جب اس نے زمین والوں پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے تو اس میں نہ صرف انسان شامل ہے بلکہ ہمارے دین میں جانوروں کی بھی حقوق ہے اور ہمارے دین میں پودوں کی بھی حقوق ہے. اس لیے آپ بغیر مقصد کی کسی پودے کو بھی نہیں کاٹ سکتے. آپ بغیر مقصد کے کسی پرندے کا شکار بھی نہیں کر سکتے. آپ صرف مزہ لینے کے لیے کسی جانور کو ذبح نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے دین میں ایک توازن ہے. اور فی زمانہ چونکہ لوگ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے پھر پڑوسی کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے, رشتہ داروں کے حقوق کا حکم دیا ہے, والدین کے حقوق کا حکم دیا ہے. اس لیے ہر دن انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جو دین کا شعور ہے وہ اگر زندہ ہو تو انسان اپنے رب کے علاوہ بندگان خدا کا بھی حق اور خیال رکھتا ہے. اگر ایک انسان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے, وہ کسی کا بندہ ہے, وہ کسی کے سامنے جواب دہ ہے, یا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور اس نے ہر عمل کے بارے میں اپنے رب کو جواب, تو ایک ایسا آدمی پھر غیر ذمہ دار آدمی ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایسے معاشرے میں جب رات تاریکی ہو جاتی ہے یا لائٹ چلی جاتی ہے تو ہر انسان درندہ بن جاتا ہے. تو ہمارے دین میں سب سے زیادہ زور اس چیز پر ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے. اور تقوی نام اسی چیز کا ہے کہ روشنی ہو تو بھی آپ نے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا, اور اگر اندھیرا بھی ہو جائے تو بھی آپ نے دوسرے کے لیے درندہ نہیں بننا ہے, پھر بھی ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. جناب سراج الحق صاحب, ایک بڑی ضروری بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ہمارے اندر ایک مس پرسیپشن ہے ہمارے معاشرے کے اندر. کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق اللہ جو ہے وہ بے حد ضروری ہیں, حقوق العباد اس قدر کو ضروری نہیں. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حقوق العباد جو ہیں وہ بے حد ضروری ہیں. حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے, اور ایک سجدہ جب ہم کرتے ہیں اور توبہ جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے اور کریم ہے. اپنا یہ بتائیے گا اپنا سراج الحق صاحب کہ یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان ہم ایک توازن کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, زندگی تو نام ہی توازن کا ہے. اگر آپ نے توازن کے بغیر اپنے پیٹ میں خوراک بھی ڈالا تو بھی آپ کا معدہ پھٹ سکتا ہے. آپ ضرورت کے مطابق ہی کھائیں گے, پیئیں گے, سوئیں گے تو آپ ایک نارمل زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں گے. رہی یہ بات کہ ہمیں حقوق العباد ہی کا خیال رکھنا چاہیے اور اللہ کے حقوق وہ تو ایسے بھی اللہ ہے, یہ ایک بہت ہی غلط کنسپٹ ہے اور یہ غلط اپروچ ہے, اور یہ حقیقت میں وہ بندوں کا حق بھی ادا نہیں کرتا ہے. اور آپ خود مغرب میں دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی کسی پڑوسی کو جانتا ہے؟ کیا لوگ وہاں اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ پیپلز ہوم میں داخل نہیں کرتے اس لیے کہ وہ پھر بڑھاپے میں اس کا بوجھ نہیں اٹھاتا ہے. لیکن ہمارے دین میں آپ نے سنا ہوگا جمعے کے ہر دن خطبے میں یہی درس دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عدل اور انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے, وہ ایتاء ذی القربی, اور اپنی رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے. تو میں اسے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اس لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ بندوں کا حق بھی ہم اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اگر آپ برداشت کرتے ہیں تو پھر بندوں کی ناراضگی کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے فقہ میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی ایسا ہے جو نماز نہیں ادا کرتا, جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا, اس کو قرض بھی نہیں دینا چاہیے, اس لیے کہ وہ قرض کیوں آپ کو ادا کر لے. اگر وہ اپنے خالق اور مالک اور رب کا باغی ہے تو آپ کون ہے کہ آپ کا وہ تابع دار اور وفادار رہے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسانی زندگی میں دیکھیے شوگر کا ایک لیول ہے, وہ تھوڑا سا وہ بھی اوپر ہو جائے یا کم ہو جائے تو کس طرح جسمانی صحت گر جاتی ہے. تو اس طرح ساری انسانی زندگی ایک توازن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, پیدا کیا ہے اور چلانے کا حکم دیتا ہے. جی بے حد شکریہ. امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, معاملات کی بات کی اور حقوق العباد کی بات کی. ناظرین کرام, حقوق اللہ بھی ضروری ہیں
اور حقوق العباد بھی ضروری ہیں. حقوق اللہ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی غفور و رحیم ہے، بڑی کریم ذات ہے. رب تعالیٰ چاہیں گے تو یقیناً معاف کر دیں گے، مگر حقوق العباد جو ہے وہ اس وقت تک معاف نہیں جی ویلکم بیک. اور ہمارا خوبصورت سیگمنٹ جی نعت کے نعت. اور نعت کے نعت سیگمنٹ میں ہم ہر روز ایک معروف ثنا خوان کو دعوت دیتے ہیں اور جن کی آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنتے ہیں. آج بھی ایک معروف ثنا خوان جناب فیصل محمود سروردی صاحب ہمارے مہمان بنے. فیصل محمود سروردی صاحب السلام علیکم، خوش آمدید. وعلیکم السلام، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے نعت شریف جو ہے وہ عمر کے کس حصے سے پڑھنا شروع کی اور اس کی تربیت کہاں سے حاصل؟ ڈاکٹر صاحب میں نے نعت جو اسکول دور سے میں نے سٹارٹ کی ہے سر، اور آئیڈیل میرے تھے پیر سید محمد فصیح الدین سروردی شاہ صاحب، تو انہی کی میں نے اسکول دور میں روحانی طور پہ میں نے شاگردی اختیار کی. صحیح. اس کے بعد پھر باقاعدہ میں نے شاہ صاحب کی شاگردی اختیار کی. صحیح، ماشاء اللہ. جی. تو آج آپ کیا سنانے جا رہے ہیں ہمیں؟ آج ابا جی حضور قبلہ پیر سید ریاض الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح ایک کلام شاہ جی نے پڑھا. صحیح. اسی کے چند اشعار. بسم اللہ بسم اللہ. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. سبحان اللہ. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا. مجھ کو بھی محمد کا محمد کا دیوانہ بنا جانا. جس خواب میں ہو جائے دیدار کبھی مجھے کو نیند ایسی سلا جانا. اے عشق کبھی مجھے کو نیند ایسی سلا جانا. اے کاش ریاض پیغام مدینے سے. کاش ریاض پیغام مدینے سے. سرکار بلاتے ہیں تم نعت سنا جانا. سرکار بلاتے ہیں تم
خوبصورت آواز و انداز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے فیصل محمود سروردی صاحب. ایک اور کلام کی میری فرمائش ہے جی. میں شاعری کا شعر زمانہ کلام میں تو پنجتن کا غلام. واہ سبحان اسی کے چند اللہ. واہ بسم اللہ. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے. مجھے عشق ہے تو رسول سے. یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے. مہک صدا میں جو نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں. بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت انداز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے فیصل محمود سروردی صاحب. آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ. خوبصورت کلام آپ نے پڑھا. میری بہت ساری دعائیں نیک تمنائیں آپ کے لیے. وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان ڈاکٹر اکرام اللہ محسن کو دیجیے اجازت. حیات باقی، ملاقات باقی، زندگی رہی تو ہر بات باقی. اللہ This segment